मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। अब जल्दी जल्दी 2-4 मिनट में मैं बयान करता हूँ कि कुरान कह रहा है कुछ पैगंबर ऐसे आए जिन पर बड़ी मुश्किलात थीं, उन्होंने मुश्किलात में हमें पुकारा, किसी बुत को नहीं पुकारा, मज़ारों पे नहीं गए, सीधा सीधा उन्होंने अल्लाह से दुआएं मांगी और अल्लाह ने उनकी पुकार को पूरा किया। तो यहाँ से शुरू करता है कुरान, नूहन इज़ नादा मिन क़ब्ल, नूह अलैहिस्सलाम 950 साल तबलीग करते करते कौम ने टेंशनें दी, नूह ने हमें पुकारा कि अल्लाह इस कौम से निजात दे दे मुझे। फस्तजबना लहू, हमने उनकी पुकार को सुना, फनज्जयनाहु व अहलहु मिनल कर्बिल अज़ीम, उनको और उनके घर वालों को बहुत बड़े अजाब से हमने बचा लिया, बहुत बड़े अजाब से। अजाब से मुराद ये कि जो टेंशन कौम ने दी हुई थी। और वदाऊद व सुलेमान, और ए नबी दाऊद और सुलेमान का भी तस्करा करें। एक खेत में बकरी ने घुस के कुछ नुकसान किया तो केस आया दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास। हज़रत दाऊद ने जो फ़ैसला किया उसके बजाय आपके बेटे हज़रत सुलेमान का फ़ैसला ज़्यादा अच्छा था। तो कुरान ने उनकी तारीफ़ की कि बेटे ने जो काम किया वो बाप के फ़ैसले से भी अच्छा। लेकिन कुरान कहते हैं हमने दोनों को इल्म दिया और हमने दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए पहाड़ों को मुसख्खर कर दिया और परिंदों को भी। परिंदे और पहाड़, दाऊद अलैहिस्सलाम जब तस्बीह पढ़ते तो परिंदे भी और पहाड़ भी उनके साथ ला इलाहा इल्लल्लाह का ज़िक्र करते। ये मोजज़ा था दाऊद अलैहिस्सलाम का। ये मोजज़े क्यों मिले ये मैं पहले दरसों में बयान कर चुका हूँ। दाऊद अलैहिस्सलाम की बहादुरी थी ना, जालूत को कत्ल किया था उन्होंने, भूल गए क्या आप लोग? अच्छा, आगे कुरान कह रहा है वअल्लमनाहु सनअत लबूसिल लकुम, और हमने उनको ज़िरहें बनाना सिखाया दाऊद अलैहिस्सलाम को जंगों के लिए, तलवारें असर न करें। लोहे के लिबास, लोहे की टोपियां बनाते थे दाऊद अलैहिस्सलाम, लोहा हाथ में पिघला दिया ताकि सख्त लड़ाइयों में ये लोहा काम आए। देखो अल्लाह ने कैसे असबाब के साथ जोड़ा है ना जिहाद को। अल्लाह ये भी कर सकता था, ए दाऊद हमारी मदद आपके साथ है, आपको क्या जंगी टोपी की और जंगी ड्रेस की ज़रूरत है, आप जाएं ऐसे ही जाएं, अल्लाह की मदद खुद ब खुद आसमान से उतरेगी। भाई जो आप कर सकते हैं आपको करना पड़ेगा। जब मैदान में तीर चलते हैं, तलवारें चलती हैं तो गोश्त पे लगेंगी तो गोश्त कटेगा, तो उसके लिए डिफेंस है। हमारे नबी भी जंगी टोपियाँ पहन के मैदान जिहाद में जाते थे। आज गार्ड रखने को तवक्कुल के ख़िलाफ़ लोग समझते हैं और असलहा रखने को तवक्कुल के ख़िलाफ़ समझते हैं, तो ये पागल होने की बहुत बड़ी दलील है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फ़तह मक्का में दाखिल हुए ना जंग में, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम मुआफ़ी का ऐलान किया, लेकिन कुछ लोगों के बारे में कहा जहाँ पाओ कत्ल कर दो। तो इब्न ख़तल था गालिबन, एक बड़ा बदबख्त सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह वो ग़िलाफ़ काबा से पकड़ा हुआ है उसने और पनाह मांग रहा है। तो आप अपनी जंगी टोपी उतार रहे थे, उस वक्त जंग ख़त्म हो गई थी ना, और आपने फरमाया कि वहीं कत्ल कर दो उसको। तो ये भी हमारे नबी की सीरत का एक पहलू है कि हर बदमाश को आपने माफ़ नहीं किया, आम मुआफ़ी दी। कुछ ऐसे बड़े बदबख्त थे उनको आपने मुआफ़ नहीं किया, समझते हो? तो तभी कहते हैं ना इतने मीठे बनो कि लोग खा के ख़त्म कर दें, ना इतने कड़वे बनो कि लोग थूकना शुरू कर दें। अखलाक की भी एक बाउंड्री है और इंतकाम की भी एक बाउंड्री है। असल तो माफ़ करना ही है, अफजल तो यही है, लेकिन इसकी भी एक लिमिट है। खैर हमारे नबी जंगी टोपी पहना करते थे मैदान जिहाद में ताकि सर पे तलवार असर ना करे। तो आज कहते हैं कि नहीं जी हेलमेट पहन के बाइक नहीं चलाओ, बड़ा फंटर बना होता है, व्हीलियाँ भी लगा रहा है। हम बचपन में कभी डिफेंस जाते थे, वो लड़कों की रेसिंग हो रही होती थी, तो एक व्हीली लगा रहा था, सर खुल गया उसका, बहुत बड़ा फंटर बना हुआ था कि 3 दफ़ा सर खुला था उसका। सर खुलना समझते हैं, नीचे गिरा और सर फट गया। उसके अब्बा ने फिर पाबंदी लगाई, फिर भी लगा रहा था व्हीली। अब तक मेरा ख्याल है इन्ना लिल्लाह हो चुका होगा। एक और हमारे सामने अल्लाह ने बाइक की सीट बनाई है बैठ के चलाने के लिए, वो पायदान पे बैठ के चला रहा है। डिफेंस में हमने देखा, वो नहीं सीवीयू पे जो आप कह सकते हैं गलत था तो देखने क्यों गए? तो भाई अहमकों को देखने का अपना मज़ा है, देखना गलत थोड़ी है, देख लो भाई। करेंगे हम कभी भी नहीं ये फालतू काम, व्हीलियाँ लगा रहे हैं और ये भाई इसमें आपको वो नज़र आ रहे हैं जिनके सर नहीं खुले, बहुत से जिनके खुल चुके हैं उनके इंटरव्यू ले जाके कहेंगे भाई कभी नहीं करना चाहिए। तो क्या था कि वो ना पायदान पे बैठ के बाइक चला रहे हैं, ऐसे नहीं जहाँ पाँव रखते हैं, बड़े शो मार रहा है। वहीं हम 4 दोस्त बैठे हुए, हमने कहा यार ये काम करना ठीक नहीं है। मैं भी ये कह रहा यार ये शोबाजी है,
اپنی جان کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہیے. کچھ لڑکے کہہ رہے ہیں نہیں بھائی کچھ بننے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے. اب میری بحث چل رہی ہے نا, میں کہہ رہا ہوں بس یہ دیکھنے کی حد تک ٹھیک ہے, آؤ انجوائے کرو نکل لو, کرنا نہیں ہے یہ کام کبھی. کچھ میرے ہی دوست تھے وہ کہہ رہے نہیں بھائی یہی تو ہوتا ہے, انسان ترقی ایسے ہی تو کرتا ہے. اللہ کی قدرت, آگے گئے اسپیڈ بریکر آیا اس کو نظر نہیں آیا, دھڑام سے وہ نیچے گرا, ہم بھاگ کے گئے, انا للہ اس کا ہو چکا تھا. لگ ایسا رہا تھا, مجھے یقین نہیں ہے کیونکہ بے ہوش بالکل, سانس بھی نہیں آ رہا تھا. ایمبولینس آئی ہے اس میں ڈال کے لے کر گئے, پتہ نہیں اللہ کرے زندہ ہو گیا ہو, لیکن بظاہر لگ نہیں رہا تھا. میں نے کہا دیکھ لو بڑا آدمی بننے کے لیے قبرستان جانا پڑتا ہے. تو اس لیے انسان کے بچے بنو, کوئی وہ کام کرو جو بہادری کے جوہر دکھانے ہیں تو جاؤ میدان جنگ میں جا کے دکھاؤ نا, جہاں کچھ فائدہ تو ہو اس بہادری کا. یہاں ویلی لگا کے بہادری کا کیا فائدہ ہے آپ کو؟ 2-4 لڑکیاں مر جائیں گی آپ کے اوپر, اور وہ بھی جب تک مریں گی جب تک آپ کا سر پھٹے گا نہیں. جس دن آپ کے سر پہ 4-5 ٹانکے آ گئے وہ بھی ریجیکٹ کر دیں گی, بھائی پرے ہٹو. تو اس لیے ایسے کام کرو جو انسان پہ سوٹ کرتے ہیں. خیر بس جلدی سے ختم کروں میں. قرآن کہتا ہے کہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے ہواؤں کو مسخر کر دیا, جنات کو سلیمان علیہ السلام کا تابع بنا دیا, سمندروں میں غوطے لگاتے تھے اور ہیرے جواہرات لے کر آتے تھے. اور کیا تھا؟ ایوب اذ نادی ربہ, ایوب کو بھی یاد کرو جب کئی سال بیماری میں مسلسل اتنی خطرناک بیماری میں پڑے رہے ہیں, بالآخر اللہ نے ان کی دعا قبول کی. انہوں نے کہا ربی انی مسنی الضر, اے اللہ مجھے بہت پریشانیاں پہنچ گئی ہیں, وانت ارحم الراحمین, تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے, میری مدد کر. فاستجبنا لہ, اللہ کہتے ہیں ہم نے آپ کی مدد کی, آپ کی پریشانیوں بیماری کو بھی دور کیا اور آپ کو آپ کا اہل و عیال بھی واپس لوٹا دیا. اور پھر اللہ نے حضرت اسماعیل ادریس علیہ السلام کا ذکر کیا اور ذوالکفل علیہ السلام کا, اور 2 بس مختصر. پھر اللہ نے یونس علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ مچھلی والے کا بھی تذکرہ کرو. جب اندھیروں میں مچھلی نے اپنے پیٹ میں نگلا تو فنادا فی الظلمات, کئی اندھیرے, رات کا اندھیرا, آسمان پہ بادلوں کا اندھیرا, سمندر کی لہروں کا اندھیرا, سمندر کی تہہ کا اندھیرا اور مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا. اس میں اللہ کو پکارا, اے اللہ میں تیری پرمیشن کے بغیر قوم کو چھوڑ کر آ گیا, یہ تیرا, تو ہر عیب سے پاک ہے, یہ سزا مجھے میری غلطی کی وجہ سے ملی ہے. سبحانکا, تو عیب سے پاک ہے, انی کنت من الظالمین, میں ہی ظالمین میں سے ہوں. کیا مطلب؟ میں اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہوں. قرآن کہتا ہے فاستجبنا لہ, ہم نے ان کی پکار کو سنا, ونجیناہ من الغم, اور ہم نے ان کو غم سے نجات دی. کہاں گئے وظیفے بھائی؟ یونس علیہ السلام نے کوئی وظیفے کیوں نہیں پڑھنا شروع کر دیے وہاں بیٹھ کے؟ پیغمبروں میں آپ کو وظیفے نہیں ملیں گے, دعائیں ملیں گی, دعائیں. آج یہی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین جو ہے نا 1000 دفعہ پڑھ لیں گے, جائز ہے, میں منع نہیں کر رہا. ادھر ادھر گانے بجانے سے تو بہتر ہے کچھ اللہ کا نام وظیفوں کے طور پہ پڑھ لو. لیکن جو روح کیا ہے, روح یہ نہیں ہے کہ آپ پڑھو, روح یہ ہے کہ مانگو. یونس علیہ السلام نے لا الہ الا انت کا وظیفہ نہیں پڑھا بلکہ اللہ سے دعا مانگی عاجزی کے ساتھ کہ مجھے بچا لے اس غم سے, تو اللہ نے بچا لیا. پھر قرآن کہتا ہے اور زکریا کا بھی تذکرہ کریں, بڑھاپے میں بیوی بانجھ اور اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں, اے اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑ, تو بہترین وارث ہے, مجھے بھی کوئی وارث دے دے. اللہ کہتے ہیں فاستجبنا لہ, ہم نے ان کی پکار کو قبول کیا. بڑھاپے میں ووہبنا لہ یحییٰ, ہم نے ان کو یحییٰ علیہ السلام دیے اور ہم نے ان کی بیوی کو صحت دے دی, بانجھ پن دور کر دیا, بڑھاپا بھی ختم کر دیا. کیوں؟ یہ ایسے عجیب و غریب کام ان کے لیے کیوں ہو رہے تھے بھائی؟ نارمل لوگوں کے لیے عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے, بڑھاپے میں اولاد مل رہی ہو. قرآن کہتا ہے انہم کانوا یسارعون فی الخیرات, زکریا علیہ السلام اور ان کی بیوی نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے تھے, صدقات و خیرات میں, نماز میں, عبادت میں, تلاوت میں, یہ ایک دوسرے سے آگے. وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا, اور یہ ہمیں اللہ کی امید اور خوف سے دعائیں مانگا کرتے تھے ہم سے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ, اور ہم سے ڈرتے تھے. اس سے پتہ چلتا ہے جس گھر میں اللہ کی عبادت ہو, صدقات و خیرات کا معمول ہو, اور جس گھر میں دعائیں مانگنے کا معمول ہو, تو پھر ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ
ایسے معاملات کرتے ہیں جو دوسروں کے ساتھ نہیں کرتے. بڑھاپے میں اولادیں مل رہی ہیں ان کو, اور آج گھروں میں یہ سارا ماحول کیا ہو گیا ہے, ختم. ہر وقت موبائل گیم چل رہے ہوتے ہیں, ڈرامے چل رہے ہوتے ہیں, گانے چل رہے ہوتے ہیں, فلمیں چل رہی ہوتی ہیں. تو پھر اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی بھائی؟ جو اللہ کی خاطر گناہوں سے بچتے ہیں, گھر میں عبادت کا ماحول ہوتا ہے, تو اللہ ان کے ساتھ ایسے کام کرتے ہیں, ایسا پروٹوکول دیتے ہیں تو دوسروں کے ساتھ نہیں. بس ایک آیت پڑھ کے بیان ختم کرتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام کو جب بوڑھاپے میں اولاد کی خوشخبری ملی ہے نا, قرآن کہتا ہے کہ فرشتے جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے انسانی شکل میں, بچھڑا سامنے رکھا, فرشتوں نے کھایا نہیں. ابراہیم علیہ السلام گھبرا گئے کہ یہ دشمن تو نہیں ہے. انہوں نے کہا نا نا نا, ہم تو اللہ کے فرشتے ہیں, ہم کھانے کی ہمیں رغبت نہیں, یہ تو ہمارے لیے پتھر ہے. ابراہیم علیہ السلام کی جو زوجہ تھی نا, بوڑھی, وہ حضرت سارہ, وہ دروازے پہ کھڑی ہوئی تھیں. بوڑھی عورتیں جو ہے نا, وہ دروازے پہ کان لگا کے سن رہی ہوتی ہیں, اگر ان کو خطرہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کوئی, کیونکہ انہوں نے دیکھا نا اجنبی بندے ہیں. ویسے اصولی طور پر کوئی بندہ آپ کے شوہر کے ساتھ بات کر رہا ہوں نا, تو عورت کو چاہیے کان لگا کے نہ سنیں. خواتین سن رہی ہوتی ہیں, دیکھو کوئی دوسری شادی کی بات تو نہیں چل رہی کہیں, موبائل میں بھی جھانک رہی ہوتی ہیں کہ یہ ستار واقعی ستار ہے, کائنات تو نہیں ہے کہیں یہ. تو تجسس کرنا اچھا کام نہیں ہے. لیکن حضرت ابراہیم کی زوجہ دروازے پہ کیوں کھڑی ہوئی ہیں؟ خوف تھا نا کہ پتہ نہیں کوئی دشمن تو نہیں آئے ہیں, کون ہیں یہ لوگ, کبھی دیکھا بھی نہیں ان کو اس علاقے میں, اور بڑے خوبصورت جوان. تو انہوں نے کہا ہم اللہ کے فرشتے ہیں اور آپ کو اولاد کی خوشخبری سنانے کے لیے آئے ہیں کہ اللہ آپ کو بیٹا دے گا, اسحاق, اور پھر بیٹے کا بھی بیٹا ہوگا, پوتا بھی ہوگا. ان کا نام کیا ہوگا؟ یعقوب. بیٹے کی بھی خوشخبری اور پوتے کی بھی. تبھی تو حضرت ابراہیم نے حضرت اسحاق کی بالغ ہوتے ہی شادی کرا دی تھی, ٹھیک ہے نا. ان کو پتہ تھا کہ اللہ ان سے بھی اولاد دے گا مجھے. تو بچوں کی جلدی شادیاں کرا دیا کرو, اس سے یہ ہوگا کہ وہ جو پوتا ہوتا ہے نا, وہ بھی آپ ہی کی اولاد ہوتا ہے. سمجھتے ہو؟ لوگ کہتے ہیں تو میرے بچے کے بچے ہیں, تو آپ کے بھی تو ہیں نا وہ. تو بچوں کی جلدی شادی کرانے میں بڑا فائدہ کیا ہے؟ آپ کو بھی اولاد مل جاتی ہے. خیر, تو اب جب ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ نے یہ سنا کہ فرشتے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اولاد ملے گی, تو قرآن کہتا ہے وہ اندر آئیں, فسقت وجہہا, ایسے ماتھے پہ یوں, جیسے عورتیں نہیں کہتی ہائے ناس, کیسی باتیں کر رہے ہو, کہنے لگی یا ویلتا, ہائے کمبختی, ہائے ناس, الیدو, میرے اولاد ہوگی, میں اتنی بوڑھی, میرے اولاد ہوگی. وانا عجوز, میں تو بڈھی ہو چکی ہوں. عجوز کہتے ہیں بالکل بڑھاپے کی انتہا کو پہنچی ہوئی. وہذا بالی شیخا, اور یہ میرا شوہر یہ بھی بڈھا ہے بھائی. اشارہ کر رہی ہیں, ہاذا اشارے کی طرف, یہ بوڑھا, اس کی اولاد ہوگی, اور میں بھی. اور پھر ایسے نا ماتھے پہ یوں کر کے مارا ہے, اور کہنے لگے ناس ہو تمہارا, تباہی ہے. تو اتنا تعجب ان کو ہو رہا تھا, یہ کس طرح کی, ابھی تک تو خاموش کھڑی ہوئی تھی, بھائی ٹھیک ہے بچڑا نہیں کھا رہے, چلو سمجھ میں آتا ہے, اور جو ہے اجنبی لوگ ہیں, لیکن ابھی تک کوئی ٹینشن بھی نہیں دی. اب جو آگے باتیں شروع کر دی ہیں کہ اولاد ہوگی, تو یہ حضرت ابراہیم کی زوجہ سے یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آئی. یہ کیسی باتیں, اب تم نے غلط باتیں, اب میں چپ نہیں رہوں گی بھائی, اب میں خاموش نہیں رہوں. آ کے ایسے ماتھے پہ یوں کر کے مارا ہے, اور کہنے لگی یا ویلتا, ہائے بدبختی. ویل کہتے ہیں بربادی, تباہی کو, ہائے بربادی, ہائے تباہی, ہائے ہلاکت. الیدو, میرے اولاد ہوگی. وانا عجوز, میں اتنی بڈھی. وہذا بالی شیخا, اور یہ میرا میاں یہ بھی اتنا بوڑھا. تو اب جو میں پوری بات بتانے کے لیے میں آیت پڑھی نا, تو فرشتوں نے کیا کہا, اتعجبین من امر اللہ, اللہ کے آرڈر پہ تمہیں تعجب ہو رہا ہے. رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت, اے گھر والو تم عام لوگوں کی طرح نہیں ہو, تم تو سلیکٹڈ خاندان ہے تمہارا, تم نے شرک کے راستے کو چھوڑا, تمہارے گھروں میں سخاوت ہے. سخاوت تھی نا کہ مہمان آ کے بیٹھے ہیں, ابھی پوچھا نہیں ہے کون ہو کہاں سے آئے ہو, بچھڑا پہلے لا کے رکھ دیا. ہم تو کباب چائے نہیں لا کے رکھتے پہلے, بھائی تو بتا, میں تو نالائق آدمی ہوں, میں تو اسی طرح کرتا ہوں, بندہ ہے کون بھی کہاں سے آیا, کیوں آیا, بغیر پوچھے آیا, اتنے سارے ہمارے یہاں تو پریشانیاں ہیں نا.
اور بعض دفعہ تو لوگ چائے کا پوچھ اس لیے رہے ہوتے ہیں تاکہ وہ کہے میں بتاتا ہوں نا, ہمارے ایک دوست گئے اپنے کسی گھر میں, ان سے پوچھا کہ آپ نے کھانا کھا لیا؟ انہوں نے کہا نہیں کھایا. مجھے خود بتا رہے تھے, کہہ رہے مجھ سے پوچھا کھانا کھا لیا؟ میں نے کہا نہیں کھایا. کہہ رہے کھایا ہوتا تو چائے پلاتا آپ. چائے سے بھی گئے اور کھانے سے بھی گئے. یہ تو ہماری سخاوت ہے. تو کیسی سخاوت, ابھی مہمان آیا ہے, بچھڑا پورا روسٹ کر کے سامنے لا کے رکھ دیا ہے, پھر دیکھ رہے ہیں کہ بھائی ہاتھ جا ہی نہیں رہے. تو یہ تو بھائی تمہارا تو خاندان سخی ہے, توحید پرست ہے, عبادتیں ہوتی ہیں. کوئی عام لوگ تعجب کرتے کہ بڑھاپے میں اللہ اولاد دے رہا ہے, تو تعجب بنتا ہے. تو فرشتے کہہ رہے ہیں کہ تعجب ہمیں آپ کی باتوں پہ ہو رہا ہے. رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت, اے اہل بیت تم پر تو اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہیں. انہ حمید مجید, کیا مطلب؟ وہ اللہ بڑا قابل تعریف اور بزرگی والا ہے. یہ کیسی تعریف ہے اس کی کہ تم اس کے لیے قربانیاں دو اور وہ تمہارے لیے کچھ بھی نہ کرے. وہ تو قابل تعریف ہے, جتنا تم کرو گے وہ کئی گنا اس سے تمہارے لیے زیادہ کرے گا. تو یہ میں پوری تقریر اس لیے کر رہا ہوں, گھروں کے ماحول کو صحیح کرو. سمجھتے ہو, گھروں میں کچھ تعلیم کا تلاوت, تبھی تو حدیث میں آتا ہے کہ سنتیں گھر میں پڑھنی چاہیے تاکہ بچے بھی عبادت سے تھوڑے سے مانوس ہوں, تلاوت ہو. میرے والد صاحب کو یہ اللہ مغفرت فرمائے, جب آفس سے آتے تھے نہا کے سب سے پہلے قرآن لے کے بیٹھ جاتے تھے اور اونچی آواز سے تلاوت کرتے تھے. پوری زندگی ان کا معمول ہم نے دیکھا. جب ان کا انتقال ہوا ہے تو اس دن تلاوت کی آواز گھر میں نہیں آئی ہمیں, اس کے بعد سے اب تک نہیں آئی. تو وہ ایک احساس ہوا کہ یار, اور بڑی پیاری آواز میں تلاوت کرتے تھے. تو ایک دم احساس ہوا کہ یار ہمارے گھر سے ایک رونق چھن گئی. یہ روزانہ ان کا معمول تھا, اور ایک خاص اسٹائل میں بیٹھتے تھے, ٹوپی اتار کے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ گرمی ان کو بہت لگتی تھی. ٹوپی اتار کے بالکل گریبان کھول کے ایسے بیٹھ کے, حافظ تھے ماشاء اللہ. تو روزانہ پابندی سے قرآن کی تلاوت کرتے. تو جب انتقال ہوا, اور انتقال سے پہلے بھی تلاوت کر کے گھر سے گئے ہیں, پہلے تلاوت کی گھر میں, پھر تلاوت ختم کر کے وضو کیا, نماز پڑھنے کے لیے گئے. عشاء کی نماز میں بیٹھے ہوئے صف ہی میں ہارٹ اٹیک ہوا اور اسی میں ان کا انتقال ہو گیا. اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. تو میں جو اصل بات عرض کر رہا ہوں کہ گھر میں تلاوت کا معمول ہوگا, نماز کا معمول ہوگا, بچے بھی یہ چیزیں کیا کریں گے, اڈاپٹ. اور اگر گھر میں ہر وقت ٹی وی چل رہا ہے, ہر وقت ڈرامے چل رہے ہیں, تو میرے بھائی پھر گھر میں برکتیں نہیں ہوں گی. عمل کی توفیق.